अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आवाज़ आ रही जी। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी सूरह यूसुफ कोर्स की क्लास नंबर 245 है और इंशाल्लाह ताला आज की क्लास आपकी इस कोर्स की लास्ट क्लास है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने आयत के ऊपर तदब्बुर कर रहे थे। 110 तक मेरा जहाँ तक मेमोरी काम करी हमने किया था, तो लास्ट आयत रह गई थी। लास्ट आयत बहुत इम्पोर्टेंट थी तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया था। इसकी लास्ट जो आयत थी इसकी हमने वो किया था एनालिसिस वगैरह के। लाकत से पहले कसम महजूफ है और ये जवाबु कसम है। तो जवाबु कसम जो है, जिस चीज़ पे कसम खाई जा रही वो क्या है कि यकीनन जो हमने पूरी पढ़ा है ये वाला किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की लाइफ के ऊपर था। इसमें इबरत है। किसके लिए इबरत है? अक्ल वालों के लिए। तो बड़ा जू मानी और बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है आपके ख्याल में। अब बताएं इसमें थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करें आज ज़्यादा, ताकि मैं कम बोलूं। और वैसे भी लास्ट डे है तो इस कोर्स का, इस बुक का। तो यहाँ पे चले मैं क्वेश्चन की शक्ल में आपके साथ करती हूँ कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। इस बात में तो ज़ाहिर है इसकी अहमियत है ना, कि जो ये किस्सा आपने पूरा पढ़ा है, इसमें जितने वाक़यात पढ़े हैं उसमें इबरत है। इबरत का लफ्ज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें और फिर अक्ल वालों के लिए इबरत है। तो इसका मतलब है कि सबके लिए तो इबरत नहीं है। कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इससे क्या मुराद है? सिर्फ अक्ल वालों के लिए। अक्ल वालों से मुराद क्या है पहले तो यहाँ ये बताएं, और इसको क्या कैसे आप डिफाइन करेंगे इस वाली बात को। इसमें कोई बात इतनी समझ नहीं आ रही ना, सिंपल है, यानी कोई और कुछ गौर व फिक्र करने वाले। ठीक है, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना। जो नसीहत ले, फहम वाले। अच्छा, और यानी जब भी किसी को आप किस्सा सुनाएं, अगर सपोज जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ, और ख़ास तौर पे मैं छोटी सी थी, शायद आपको भी आपके यहाँ भी कुछ इस किस्म का हुआ हो। मेरी नानी अम्मा थी, मुझे उस वक्त तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो नानी अम्मा थी, वो क्या करती थी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पास एक किताब थी, उसका नाम था यूसुफ और जुलेखा या कुछ इस किस्म का, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद। तो उनके पास होती, तो वो ना अक्सर रात को जैसे रूटीन में कुरान तो बहुत पढ़ती थी वो, पंसूरता भी बहुत पढ़ती थी, और मतलब अपने तौर पे जो इबादत उनको पता थी वो करती थी बहुत ज़्यादा, नमाज भी बहुत बाकायदगी से, मतलब बहुत रिलीजियस थी। लेकिन ये किताब भी थी और इसको उसको स्टोरी के तौर पे, और कैसे पढ़ती थी, ऐसे लय में, जैसे गा के नहीं पढ़ते, लय में शायरी के शक्ल में उसको पढ़ के और वो सुनाती थी। सब लोग उनके गिर्द बैठ जाते थे, हम बच्चे भी, हमें क्या समझ आ रही होती थी पहले कभी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब ये ख़त्म हो फिर मैं ये बात बताऊँ, फिर इसका असर भी ज़्यादा होगा। तो ये मैं बात कर रही हूँ जिस वक्त मैं हार्डली, मेरा ख्याल है 4-5 ईयर्स की होंगी शायद, मेरा ख्याल है। तो वो सुनाती थी बैठ के और लय की शक्ल में ना, जैसे इंजॉय कर कर के, और सब लोग बड़े गौर से बैठ के सुनते थे और फिर क्वेश्चन भी करते होंगे। अब इतनी मेरी मेमोरी नहीं है कि मैंने क्या क्वेश्चन किए थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि सब घर वाले भी बैठ के सुनते थे और वो एक स्टोरी की तरह होता था और उसको एंजॉय करते थे सारे लोग, के वो क्या है।
اب وہ اس کے اندر بنائی گئی تھی، یعنی اردو میں تھی نا، تو اردو میں اس کو سٹوری کی شکل میں، شاعری کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ میں کیا ویسے کوشش کروں گی، تلاش کروں گی، یقیناً ابھی بھی لوگ کرتے ہی ہوں گے یہ کام۔ اچھا، اس وقت تو ظاہر ہے میں تو بالکل بیبی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ کیا ہے، کیا ہم سمجھتے تھے کوئی سٹوری کی کتاب ہے حضرت۔ ہاں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انہوں نے یہ بتاتی تھی کہ یہ مطلب قرآن میں پیغمبر ہے، ان کا قصہ ہے۔ اب وہ سچ ہے غلط ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ ولیجز میں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو ہم ولیج میں تو نہیں تھے خیر، لیکن اس وقت کا زمانہ جو تھا وہ شہروں کا بھی ولیج ہی کی طرح تھا نا۔ تو اس کو میں ضرور ڈھونڈوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا ہے اس کے اندر ایکچولی۔ تو بہرحال اب پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو بیبی تھی، اس لیے مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن آ کے اس صورت کو ہم قرآن میں پراپرلی اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کا زمانہ تھا، وہ نانی تھی، ان کو نہیں تھا پتہ، لیکن ابھی بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ اس کو پڑھ لیتے تھے، روز گزر جاتے تھے اور اس کو انجوائے کرتے تھے ایک سٹوری کی طرح، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بنائی گئی ہے ایک سٹوری کی کتاب، اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں ہوں گی اس قسم کی بدعات، کہ قرآن کی جو خاص طور پہ شخصیات ہیں ان کو لے کے تو اس طرح سے ان کی سٹوریاں بنائی جاتی ہیں اور ان کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ اب وہ سٹوری ہوتی ہے، تو اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، سب سے پہلی بات اولی الالباب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ اتفاق کی بات ہے کہ دیکھیں آخری آیت میں یہ لفظ آیا ہے الباب کا، تو لبیب سے ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ آلموسٹ تیار ہو گیا ہے، تو اس ویکینڈ پہ میں آپ کو بھیجنے والی ہوں اس کی ساری ریکارڈ، وہ جو کیا کہتے ہیں، مغنی اللبیب کی اناؤنسمنٹ کروں گی انشاءاللہ کورس کی۔ اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی سرچ بھی کی مزید، کیونکہ ظاہر ہے اس کا نام ہے نا، جو جب میں نے اس کا نام لکھا سلائیڈ کے اوپر، تو اس کو دیکھ کے ہی مجھے لگا کہ یہ جو بھی پڑھے گا وہ ڈیٹیل میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مغنی اللبیب ایک ہیوی سا نام لگتا ہے، حالانکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائے، المغنی تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک نام ہے نا، اور لبیب جو ہے، لبیب کا میننگ ہم نے پڑھ لیا کہ عقل مند کو بولتے ہیں۔ تو اب اس کی ڈیٹیل میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، صرف نام پڑھ کے سمجھتا ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اچھا، جب میں نے اس کے اوپر اچھی طرح سے سرچ کی اور نکالا اور بہت ساری سائٹوں سے پڑھا کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا اس میں کہا گیا، تو پھر مجھے اس بات سمجھ آئی کہ نام بالکل صحیح رکھا گیا ہے۔ اب میں چلیں، آپ لوگ تو چونکہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں، اس آیت کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو لکھا ہے نا کہ مغنی اور لبیب، کہ یہ کن لوگوں کو غنی کرتی ہے جو عقل مند ہے، کیونکہ لبیب عقل مند کا میننگ ہے نا، یعنی یہ بیسک لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے، گرامر کے بالکل جو بگنرز ہیں، جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے یا انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، یعنی گرامر کو آتی نہیں ہے ان کو، یا انہوں نے بالکل بگنرز ہیں، بالکل ظاہر لیول ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے نہیں ہے وہ کتاب، وہ نہ پڑھیں اس کو، وہ اگلے لیول پہ۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کئی اسکالرس کی یا لوگوں کی جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کے، تو اس کے اندر اس طرح مختلف لیول میں اس کتاب کا نام تھا کہ انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ ظاہر ہے ہر چیز کو سمجھنے کا ایک لیول ہوتا ہے نا، اور لیول کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا چیزوں کو نہیں۔ تو عقل مند سے مراد یہاں کیا سینس میں ہے کہ ان لوگوں کی لیے عبرت ہے جو عقل مند ہے، تو کیا مطلب کہ عام بندے جن کے پاس اتنی عقل نہیں ہے ان کو نہیں سمجھ آئے گی، اس کے اندر سے عبرت نہیں لے سکتے، یہ میننگ بن رہا ہے؟ بتائیں، لکھیں آپ۔ سب کے لیے پھر نہیں ہے، جب کہ کہتے ہیں قرآن تو سب کی سمجھ آنے کے لیے آسان بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ اس کو قصے کے طور پہ جنہوں نے پڑھا، اینڈ ہے نا یہ، جی، جو اس کو سیریس لیں، قصے کے طور پہ پڑھا کہ اچھا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، عام طرح کی سٹوری ہے کہ جی بھائیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس طرح حضرت ان کے باپ کا بلائنڈ ہو گئے تھے، روتے تھے، وہ عام قصے کے طور پہ اس کو لیں، تو پھر تو سمپل سی بات ہے، عبرت تو نہیں نکالیں گے۔ عبرت کس طرح ہے؟ جیسے کہ الحمدللہ ایک ایک کلمے پہ ہم لوگوں نے غور و فکر کیا،
مین چیز تو یہ ہے نا کہ ایک ایک کلمے پہ اور اس کے اندر سے جو اصل میننگ نکالے ہیں کہ عبرت کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. عبرت سے کیا مراد ہے کہ اس سے لیسن لیا جائے، کہ ان کے عبرت کا لفظ خاص طور پہ نوٹ کریں. چلے عبرت کے لفظ کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں کہ عبرت سے کیا مراد ہوتی ہے. جب انسان عبرت لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عبرت لینے سے کیا مراد ہے؟ چلیں اس کو بتائیں پہلے، کیونکہ ورڈز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے نا. کوشش کریں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں استعمال کریں. عبرت کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے. جب عبرت حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عبرت what to do in these situation. ویری گڈ. اس سے نصیحت جس سے وارننگ ہو. جی بالکل، ایسی نصیحت جس سے وارننگ ہو. ٹھیک ہے، یعنی لیسن جس سے لیں. اصل چیز ہے لیسن. عبرت کا مطلب ہوتا ہے اس سے انسان لیسن لے، کہ یہ اس والے دا لرن پریکٹیکل لیسن فرام دا. بالکل الحمدللہ، کہ اصل بات اپنی غلطی کو سمجھ کر اس کی درستگی کریں. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ ہے عبرت. عبرت کا مطلب ہوتا ہے نصیحت تو لے لیتا ہے بندہ، لیکن جس وقت اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے، اب اس میں پوری ایک سچویشن نہیں، ڈھیروں سچویشنز ہیں، تو ان سب سے لیسن لینا ہے کہ یہ سچویشن میں کیا کرنا ہے. عبرت سے یہ مراد ہے کہ اور پھر اینڈ دیکھ لیا ہم نے، پورا دیکھا کس کے ساتھ کیا ہوا. خاص طور پہ بھائی ان کے، کہ ان کے اینڈ پہ ان کو ہی منہ کی کھانی پڑی. یعنی انہیں معافی مانگی، انہوں نے وہ واپس آ گئے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا سب کے سامنے نا. تو عبرت خاص طور پہ یہ ہے. لیکن یہ کون لے گا؟ جو اصحاب عقل ہے، جن کے پاس عقل ہے. عام بندہ تو اس میں اس کو سٹوری کی طرح لے کے پڑھ کے گزر جائے گا، اس کی ایک ایک بات پہ غور نہیں کرے گا، اس پہ تدبر نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے اس میں پھر وہ عبرت تو نہیں حاصل کرے گا نا. اچھا، سب سے پہلی بات جو میں بھول گئی بات کرنا، کہ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کریں اس سینیریو میں پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں نا، کہ آیات اتر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ یہ جب صورت اتری تھی تو اس وقت کے ماحول کے مطابق اور وہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ اس آیت کا جو معنی ہوا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی وہی غور کرے گا جو سمجھ کے پڑھے گا. یعنی ایک ایک لفظ کو ایک ایک جس طریقے سے سمجھنے کا ہمارا طریقہ ہے. قسم کھا کے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کے سامنے قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا. یعنی جو بھی حالات تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہت ریزمبل کرتی ہے. یعنی مشکلات کے پوائنٹ آف ویو سے اور ساری چیزیں. ظاہر خوبصورتی میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بہت خوبصورت تھے، تو ظاہری طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی تسلی دی جا رہی ہے. یہ ان کے لیے تسلی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش آئے ان کے ساتھ، لیکن لاسٹ کیا ہوا کہ ان کو فتح ہوئی یا ان کو کامیابی ہوئی. تو آپ کے بھی یہی حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ہو. کیونکہ جب آپ اگزامپل دے کے یا دوسرے کا ریفرنس دے کے بات کریں تو اسے تسلی ملتی ہے نا، خاص طور پہ جب ملتے جلتے حالات ہیں. کیونکہ اس کو پھر ہم یہ سمجھ سکیں گے اس والے کلمے کو. اس لیے یہ بات میں کر رہی تھی نا، کہ مطلب وہاں پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بھائی تھے نا، کہ وہ پھر ناکام ہوئے ظاہر ہے بھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سکسیزفل ہوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہاں پہ کون تھے؟ قریش وغیرہ. تو یہ ان کے حساب سے ان کو تسلی ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے لوگوں کو، کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے نا. بالکل. تو یہ ہے اصل بات وہاں کے لیے. پھر یہ جنرلی جب کوئی بھی پڑھے گا تو وہ اس کو دیکھے گا. تو اس سے اچھا، ویسے قصصہم ان کے قصے میں، پہلے یہ بات کو بھی دیکھیں کہ یہ جو مرکب اضافی ہے ان کے قصے میں، اس میں ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہم ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نہیں، ان کے قصے میں.
دوسرے تمام نبیوں کے واقعات ٹھیک ہے، یہ یعقوب اور فیملی یوسف علیہ السلام ان کے بھائی، ان کے بردر، ٹو اوپینینز ہیں جی۔ دوسری اوپینین بتائیں؟ خیر وہ تو انہوں نے لکھی تھی ادھر۔ ایک تو کلیئر کٹ ہے کیونکہ ذرا ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں ان کے بھائی اور سب کا ذکر ہے، تو پھر اس میں تو ہم کی ضمیر ہم ان کی طرف کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے بھائی اور وہ پورا واقعہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ دوسرا جو اس میں اوپینین ہے وہ کیا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، قوموں کے واقعات ہیں، خاص طور پہ جو تباہ ہوئی سب، جی پریویس پروفیٹس اور حضرت یعقوب علیہ السلام فیملی، تو وہ اس میں شامل ہے، اس میں عبرت ہے۔ اس میں دو اوپینین دیے گئے ہیں مفسرین کی طرف سے نا، تو یہ بھی ذہن میں رکھے، صرف ایک نہیں کہ ہمارے دماغ لمیٹڈ سوچے، کیونکہ دیکھیں تمام جتنے اور بھی مختلف پیغمبروں کے قصے ہیں ان میں بھی تو بہت سارے عبرتیں ہیں نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، ڈفرینٹ انبیاء کے جو مختلف قسم کے قوموں کے قصے ہیں جو تباہ ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، ان کی قوم کا، سب کا، تو اس لیے جنرلی بھی لیا جا سکتا ہے آل پروفٹس، اور خاص کرنا ہے اگر صورت کے ساتھ تو ان کے بھائیوں کی طرف، تو پھر اس طرح ہمارا دماغ جو ہے نا وسیع ہو جائے گا کہ ہر ایک کامنلی اس جملے کو ہم کامنلی لیں گے کہ عبرت کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے نا۔ اور اس کے بعد پھر اچھا، تو اب یہاں عقل والوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ قرآن سے باقی جو قرآن بھی پڑھیں اور یہ والا صورت بھی، اور اس کے علاوہ کہ جب تک یہاں سے کیا، اس سے کیا طریقہ سمجھ آتا ہے اولی الالباب سے، کہ قرآن کو سمجھ کے غور و فکر سے تدبر سے پڑھا جائے، ادروائز عبرت حاصل نہیں ہوتی، نصیحت حاصل نہیں ہوتی، یہی بات نکلتی ہے نا۔ اگر ویسے ہی پڑھتے رہیں تو وہ پڑھنے پہ اجر تو ملے گا ایک ایک حرف کے اوپر، یہی ڈسکشن ہم نے کل بھی کیا ہے، لیکن جب تک اس کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہے، کوئی احکامات میں سے حکم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ ہے، کہ ایک لفظ قیمتی ہے، لیکن اس کو ہم ایسے ہی گزر جائیں پڑھ پڑھ کے، اور پورا قرآن کئی دفعہ ختم ہو جائیں لیکن اس سے عبرت نہ حاصل کریں، اسے لیسن نہ لیں، اس کو عمل میں لائیں، تو وہ تو کیا بس ختم۔ جو اپنی حق پر درست کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ عقل والا ہے بالکل، لیکن اس کے لیے اس کو پھر محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک کلمے کو، ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو بھی کیا کہنا چاہیے ٹولز ہیں، ہیلپ کے ٹاپکس ہیں، سب پڑھنے پڑیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ اب اس سٹیج پہ ہیں کہ سمجھ گئے ہیں اس بات کو، عقل والوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ تیار ہیں نا کہ آپ مغنی الطبیب پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وہ لیول آ چکا ہے، لیول آ چکا ہے نا 100%، کیونکہ میں نے جس طرح اس کی سرچ کی، میں ابھی اس کی پریزنٹیشن بنا رہی ہوں آڈیو کی شکل میں، کیونکہ وہ لکھوں گی اگر نا تو اسٹوڈنٹ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے اس کو، خاص طور پہ نئے لوگ، تو اس لیے اس کو میں پریزنٹیشن کی شکل میں بنا کے اس کو سمجھاؤں گی کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کتاب کے کیا فائدے ہیں، اور کیا کیوں یہ کہا گیا، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اور اس میں جو مقدمہ ہے اس کی بھی ٹرانسلیشن ہے، سب کچھ انشاءاللہ تو دیکھیے گا جی۔ الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی سمجھ دے دی کہ قرآن کو کس انداز میں پڑھا ہے، یہ اللہ ہی نہیں دی ہے نا، ورنہ اتنے سالوں سے ہم لفظی ٹرانسلیشن اگر پڑھتے رہتے یا تفاسیر بھی پڑھ لیتے، جو مرضی کر لیتے، تھوڑا پڑھیں گے۔ آپ میں سے میرا خیال ہے تقریباً کافی لوگ ہیں جو میری ہدایت القرآن کی جو کلاسز ہیں وہ سنی ہیں، جو دوسرا ہدایت القرآن ہے نیا والا، تو اس میں میں نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں سنی تو 4 کلاسز تو اپلوڈیڈ ہے، وہ ضرور سنیں، وہ جنرلی آپ کے لیے جسٹ جنرلی نالج ہے، چاہے آپ وہ کورس نہیں بھی لے رہے، آپ تو آلریڈی لے رہے ہیں نا دوسرا کورس، تو نیا کورس تو جو 1 ڈے کا ہے وہ اگر نہیں بھی کوئی لے رہا
تو اس کو کم از کم وہ 4، اور آج میں 5 ریکارڈنگ بھی دوبارہ کر کے اس ویکینڈ پہ بھیج دوں گی، تو اس کو پلیز ضرور سنیں. وہ جسٹ جنرلی سن لیں کہ ایک عام لیکچر سمجھ کے. وہ بہت تھوڑا میں نے بتایا ہے، لیکن وہ آئی اوپنر ہے بالکل. اچھا آپ نے فرسٹ مس کی تھی تو آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں. تو اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ میں سے جو جو کوئی بھی ہدایت القرآن نہیں لے رہا، تو ایٹ لیسٹ 1 ڈے والا تو ضرور لے لے، اس کو تو ضرور رجسٹر کریں. تو میں 5th بھی جب کر دوں گی تو اس کو ضرور سنیے گا. اس میں نے بڑی کوشش کی ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی. بہرحال ابھی اتنا زیادہ میں سیٹسفائڈ تو نہیں تھی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے نہیں کر سکتا انسان. تو یہاں پہ عقل سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر سے تمام ٹولز استعمال کر کے، جیسے کہ ہم نے کیا. بک کے اندر آلریڈی سب کچھ تھا الحمدللہ. ڈاکٹر عبدالرحیم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بک کو ایکسپلین کیا. تو ہم نے کتنے نئے رول سیکھے، اور اسی سے تو آہستہ آہستہ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں نا، اس لیول پہ لیول بڑھتا گیا نا. اب جو رول ہم نے اس میں نئے سیکھے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ رولز ہیں. ان سے معنی کے اوپر بہت افیکٹ پڑتا ہے. ابھی تو ظاہر ذہن میں سارے نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی اگلے لیول کے رولز تھے گرامر کے اعتبار سے. پھر دیکھیں شرح المفردات، وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. عربز آپ کو پتہ ہے کہ لغت کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ گرامر کے اوپر نہیں توجہ دیتے جیسے ہم بہت زیادہ گرامر کے اوپر توجہ دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے. وہ لغت کو زیادہ دیکھتے ہیں. جتنے بھی قرآن کی تفاسیر ہیں ہائی لیول کی، اس میں لغت کے پوائنٹ سے زیادہ ڈسکشن ہے. گرامر کے اعتبار سے آپ کو زیادہ نہیں ملے گی، اسی لیے میں اس طرف زیادہ توجہ دی ہے. چلے تو بہرحال اب اس میں سے عبرت ہے. اب عبرت کے لیے آن دا ہول جب دیکھے تو اتنی چیزیں نہیں سمجھ آتی، تو اس لیے پارٹ بائی پارٹ اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ماں کانا حدیثن، یہ کوئی من گھڑت بات نہ تھی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کوئی من گھڑت بات نہ تھی. یفترا، کہ اسے گھڑ لیا گیا ہو، یعنی من گھڑت بات نہیں تھی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کے خود بیان کیا، یعنی کوئی سٹوری بیان کی ہے. بتائیں یہ کیوں کہا گیا؟ یہود الزام لگاتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کفار جو تھے اس کفار کے جو کفار کے خیال کے مطابق قرآن من گھڑت تھا نا، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے خود ہی اپنے پاس کوئی ان کی جن ان کی ہیلپ کرتا ہے، جو بھی سارا شاعر ہے فلان ہے، ساری باتیں کہ وہ اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لیتے. تو انہوں نے پھر اس کی آپ کا ٹیسٹ بھی لیا تھا، آپ کے مختلف جگہوں پہ آپ کا ٹیسٹ چلتا رہا نا. تو اس لحاظ سے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی اپنے پاس سے بنائی ہوئی من گھڑت نہیں ہے، من گھڑت کتاب نہیں ہے، یہ قصہ من گھڑت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں نے اس میں بہت ساری من گھڑت چیزیں ڈال دی ہیں. سورہ یوسف جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اس کو جس طرح عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے اردو میں اور دوسری لینگویجز میں، تو وہ من گھڑت بنا دیا ہوا ہے. اس میں سے بہت ساری، جیسے کہ اس خاتون کا نام، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں نا، جس اس سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کے کیا وہ ہے. تو یہ ایک تو پہلی بات کہ یہ قصہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہوا. اس قصے کے بارے میں بھی ٹیسٹ کے لیے پوچھا تھا. ہاں بالکل، اس قصے کی جو سبب نزول ہے اس میں یہی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا شروع میں اس کا سبب نزول، اور اس میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا، کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا. تو اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پہ ٹیسٹ لیا. وہ تو پورے قرآن ہی کو من گھڑت کہتے تھے نا، تو اس لیے اس میں یاد رہے کہ یہ کلیئر کٹ ہے. ہاں اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے بہت ساری من گھڑت چیزیں اس میں ڈال دی ہیں، جب جنرلی اس کو سنایا جاتا ہے تو وہ غلط ہے. ہمارے پاس قرآن میں یہ پہلا، یہ ایک واحد ایسا قصہ ہے جو پورا کا پورا ایک سٹریچ میں آیا. ورنہ باقی پیغمبروں کے جو مختلف قصے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کو الگ الگ سے بتایا گیا نا. تو ہاں اس کی فضیلتوں میں بہت زیادہ، جی دس از فنی کہ پریگننٹ لیڈی ریسائڈ ٹو ہیو بیوٹیفل بیبیز.
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے. اندازہ کریں، یہ عبرت لے رہے ہیں ابھی، یہ نصیحت لے رہے ہیں، یہ اس میں سے لیسن لیا جا رہا ہے. یہ اب خود ہی سے بنائی، یہ لیسن ہے کہ اس کو پریگننٹ لیڈی پڑھے گی. اصل جو لیسن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا 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 اپنا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے. ہاں یہ میں نے بھی سنا ہوا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی ہوئی تھی بات. تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کے لیے یہ قصہ بیسٹ ہے. یہ ایک بیسٹ قصہ ہے کہ خاص طور پہ ینگ بچوں کی، یعنی ٹین ایجر بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں جس قسم کی باتیں کی جا رہی وہ نہیں بتانا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے یہ پڑھنے سے، وداؤٹ سمجھے، وداؤٹ، یہ ہمارا لیول ہے. یہ تربیت کے لیے بیسٹ ہے یہ. تو بہرحال، تو گھڑا تو بہت کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے، لیکن قرآن میں نہیں گھڑا ہوا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا یہ، تو یہاں پہ اس کا مطلب ماں کانا حدیثاً، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ تم کفار کو تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی نوٹ کریں. ولیکن، لیکن تصدیق کرنے والی ہے الذی، اس کی بینہ یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس کے سامنے، یعنی پہلی کتابوں کی تصدیق، و تفصیل، اور تفصیل، کلی شعین، ہر چیز کی. اب یہ والا جو جملہ ہے، یا لیکن کو یاد کریں. لیکن کے بارے میں کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے لیکن؟ کیونکہ یہ پھر معنی آپ کو صحیح سمجھ آئے گا نا. حرف استدراک ہے نا، ٹھیک ہے، حرف استدراک لیکن. تو اس کے میننگ کے اوپر ضرور سوچیں کہ وہ اس کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، تو لیکن آیا تو اس سے کیا مطلب کہ لیکن وہ اس کی جو پیچھے والی بات ہے اس کو کیا کر رہا ہے، نگیٹ کر رہا ہے نا. لیکن اصل میں کیا ہے یہ، کہ یہ تصدیق کرتی ہے کس کی، اس کی جو بین یدیہ ہے. اب نوٹ کریں یہاں یہ نہیں کہا کہ جیسے عام طور پہ استعمال ہوتی ہے ورڈنگ کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، اس سے پہلے کی جو چیزیں، اس کو نہیں، یہاں کچھ جنرلی کہہ دیا، مطلب اس کو ایک ایسے الفاظ استعمال کر کے کہ جو اس سے پہلے، یعنی کامنلی اس کو بیان کر دیا نا کہ کس کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، کہ جو اس سے پہلے ہے، جو کچھ بھی اس سے پہلے، اوپن چھوڑ دیا نا کہ جو کچھ بھی اس سے پہلے. یہ اس کا وہ ہے نا صلہ الذی کا، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. بینہ یعنی ان کے سامنے ہے، سامنے سے مراد پہلے بھی ہے اور سب چیزیں نا. اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو بات ہے تصدیق کرتی ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو، کس سینس میں یہ بات کہی گئی کہ کس چیز کی تصدیق کرتی ہے. بتائیں. تصدیق کیا مراد یہاں، کس کی تصدیق؟ جی ماشاء اللہ، تورا میں جو کچھ ہے، ویری گڈ. اور کیونکہ دیکھیں اگر ابھی بھی ہم اٹھا کے دیکھیں نا، آپ نے میں نے ایک دفعہ بک خریدی تھی، اب میرے پاس کہیں پڑی ہوگی یا شاید میں نے لائبریری میں دے دی تھی، بزنس ڈپو سے جا کے میں نے ایسی خریدی تھی. تو اس میں تمام پیغمبروں کے قصے تھے، کرسچنس کی تھی، تمام پیغمبروں کے قصے تھے جو بھی جن کو یہ لوگ مانتے، سب کو مانتے ہیں نا، اور یہود کی بھی. تو اس میں جو لکھے ہوئے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں قرآن نہیں پڑھ رہی تھی تو میں نے اس کو بڑے انٹرسٹ لے کے پڑھا تھا. لیکن جب میں نے قرآن کو تھورلی، یعنی غور و فکر سے پڑھنا شروع کیا، میں نے اسی لیے وہ خریدی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں. تو بڑی اچھی بک تھی وہ، اچھی سے اس سینس میں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرنٹ بھی کی ہوئی تھی، اور انٹرسٹنگ سی تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اور ساری اس ٹائپ کی. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اور پھر قرآن کے ساتھ، تو اس میں بہت چیزیں تھیں ایسی. یہ الگ بات ہے کہ نام بدل دیے ہوئے تھے یا تھوڑا بہت، لیکن بہت ساری چیزیں قرآن سے ملتی جلتی تھی. نام کچھ بدل دیے ہوئے تھے، کچھ اسی طرح یہود کا بھی ہے، یہود کے تو بہت ڈیٹیلز تھی نا. جی، تو اس میں
تو اس وجہ سے نا یہ جو I'm so sorry، پتہ نہیں جب زیادہ بولو تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. چلیں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. میں اسی لیے میوٹ کر لیتی ہوں، میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اپنا میوٹ کا بٹن. تو خود کو میوٹ نہیں کر سکتی لیکن مائک کو میوٹ کر لیتی ہوں، تو اس لیے آپ کو تاکہ تکلیف نہ ہو. بہرحال تو یہاں پہ تصدیق سے مراد کہ جتنی بھی پرانی کتابوں میں جو کچھ بھی ایکسپلین ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بٹ دے پریزنٹس پروفٹ ایز کامن پرسن ود فالٹس، بالکل بالکل، تو اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قصہ بھی اور یہ قرآن بھی یہ تصدیق کرتا ہے. یہ قرآن کی طرف جاری نا، کس چیز، کون سی چیز تصدیق کرتی ہے؟ قرآن. خالی اس قصے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بات ہو گئی قصے کی کہ یہ قصہ چونکہ قرآن کا پارٹ ہے اور قرآن جو ہے وہ گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ تصدیق کرتا ہے کس کی؟ جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. وہ تفصیل، اور تفصیل ہے کل شعین، ہر چیز کی، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ والا پارٹ جو ہے آیت کا، کہ یہ یعنی پہلی بات کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اب یہ بتائیں مجھے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں کہا گیا تفصیل سے؟ کیا مراد، کس چیز کی تفصیل ہے یہ اب آپ بتائیں گے. آل ریلیٹڈ تھنگس، ٹھیک ہے، ہر چیز کی. کلی شعین، کلی کا دیکھیں، کلی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چیز کی تصدیق، ہر زمانے کی حالت کی. اچھا، تفصیل کی بات ہو رہی ہے، تفصیل، ہر چیز کی تفصیل، چیز کی، ہر چیز کی، تو اس میں تو پھر ہر چیز آ گئی نا. تو تفصیل سے کیا مطلب؟ تفصیل کا مطلب ہوتا ہے، تفصیل کا میننگ پتہ ہے نا؟ میں اب ہنٹ دوں گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اس لیے آپ خود بتائیں آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں اس والے جملے کو، بس یہ بتائیں مجھے. جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے. اچھا، اس کی تفصیل ہے. سسٹر نعیمہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تفصیل، تفصیل سے کیا مراد؟ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا، یعنی اللہ کے ہر احکام کی، ٹھیک ہے، ان ڈیٹیل ود ریلیٹیو ریفرنس، ٹھیک ہے. اور تفصیل کا میننگ آپ کیا لے رہے ہیں؟ ڈیٹیل، ڈیٹیل کی لے رہے ہیں میننگ؟ یہ پہلے بتائے نا، لفظ کا میننگ آپ کیا لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کی. اور ہر چیز سے کیا مراد آپ کی؟ تفسیر، ٹھیک ہے. ڈسکرائبڈ کلیئرلی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم دے رہی ہوں، جلدی جلدی بتائیں، انشاءاللہ ایک آیت ہم کر لیں گے. عبادت اور معاملات، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہی بات ہوگی نا کہ سب کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے. حکمت ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح، شاباش. میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ بتا دیں نا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے نا، کیونکہ ہم نے اسی طرح غور و فکر کرنا ہے نا. یہی غور و فکر ہے کہ جتنی دفعہ زیادہ دوبارہ دوبارہ، میں نے کل ہی تدبر کا بتایا نا کہ تدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، بار بار اس کو غور کریں. ہر دفعہ آپ کو نیا میننگ سمجھ آئے گا. امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف لائف، ویری گڈ، اباؤٹ اللہ اور پروفٹ، دین دنیا کے معاملات، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ ہیومن نیڈ ان لائف ٹو لیو اکارڈنگ ٹو اللہ حکام، بالکل ٹھیک، شاباش. کیونکہ اس سے بہت لوگوں نے بہت سارے غلط میننگ لیے ہیں. شریعت، ٹھیک ہے، ویری گڈ. آپ نے نوٹ کیا کل جو میں نے پوائنٹ بولا تھا کہ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دوبارہ سے غور کرتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نیا میننگ آتا ہے. جیسے جب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اب ایک دفعہ میں اس کی تھوڑا سا بتاتے ہیں. جیسے مثلا یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے تو شروع میں تو اس کی ٹرانسلیشن کے طور پہ آپ کے ذہن میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے نا، ٹرانسلیشن آتی ہے لفظ کی یا جملے کی ٹرانسلیشن. پھر آپ غور کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور دماغ میں کچھ آ جاتا ہے، پھر غور کرتے ہیں پھر اور آ جاتا ہے. یہ کیوں آپ بار بار لکھ رہے ہیں؟ یہ تدبر کا طریقہ ہے. کل جو میں نے آپ کو تدبر کے آداب اور اس کی بتائی تھی چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے،
وہ میں نے بڑی جگہوں سے ڈھونڈا اور کر کے اس کو کیا ہے. تو ابھی تو بہت سارے اور بھی تھے اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے اب اتنا کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا. تو اس لیے دماغ کو جب چلاتے جائیں نا تو پھر وہ بہت ساری چیزیں اس میں لائف اینڈ سارے کام. بالکل سبحان اللہ. ڈیپ تھنکنگ، ویری گڈ. چلیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بدعت کی، جو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جن کی رائے بہت ڈفرینٹ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور یعنی یوں سمپل کہہ لیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، نام ان کو جو بھی دیے ہوئے ہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے یا جو ان کو انسان نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو ان کو بہت ہی کسی ایسے لیول پہ لغو کی حد تک ان کو پہنچا دیتے ہیں. ان کا ایک نظریہ ہے، اور وہ کیا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی بدعت ہی کہہ لیں جو بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ عالم الغیب، یعنی ان کو غائب کا علم ہے. یہی ہے نا وہ کہتے ہیں نا. اس آیت کو وہ یوز کرتے ہیں، اس آیت کے حصے کو وہ یوز کرتے ہیں. و تفصیل کلی شعین، اس کو یوز کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کلی جو ثابت کرتے ہیں وہ یہاں سے یہ کلی شعین سے ثابت کرتے ہیں. یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا اور کچھ نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی کلی کو وہ یہاں کیا کہتے ہیں کہ استغراق حقیقی کے لیے. استغراق کا کیا میننگ ہے؟ کہ غرق یعنی کہتے ہیں نا الف لام استغراق کا استعمال کرتے ہیں نا، استغراق یعنی اس کے اندر ہر کے جیسے الحمد میں الف لام کو استغراق کہ ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی شکر اس میں شامل ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں کلی کا مطلب کہ ہر چیز کی تفصیل جب قرآن میں یہ کلی استغراق کے حقیقی میننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز ہے. تو قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے تو اس لیے آپ اس کے سب سے بڑے عالم ہیں یعنی قرآن کے. تو اس سے مطلب ہے کہ آپ کو علم الغیب کلی حاصل ہے، ہر طرح کا علم جو ہے غائب کا وہ سارا کا سارا آپ کو حاصل ہے. یہ یہاں سے وہ اس لفظ سے یہ شروع میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، کب کی تھی مجھے نہیں یاد، یہ میں نے جب ایکسپلینیشن کہاں بتائی تھی، بلکہ کسی کو یاد ہو تو بتائیں، میں وہ ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں، مجھے خود بھول جاتا ہے اتنے نوٹس میں بناتی ہوں. جس میں نے یہ بتایا تھا نا کہ اگر قرآن سے لوگ بھٹکنا چاہیں تو بڑے آرام سے بھٹک سکتے ہیں، یعنی اس میں سے آیتیں نکال کے ایسے میننگ کے ساتھ اگر کیا بھٹکتے ہیں نکال کے. یہ میں نے کہاں ایکسپلین کی تھی، اس کی بڑی ڈیٹیل سے نوٹس بھی بنائے تھے، تو میں خود بھول جاتی ہوں ایکچولی. تو بہرحال یہ یہاں پہ اس والی آیت کے اس پارٹ کو اس پارٹ کو وہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ہر چیز کا علم ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹ کا دیکھیں نا، کل بھی یہی بتایا کہ کس طرح سے اگر آیت کا ایک پارٹ لیا جائے تو اس سے کیا میننگ ہوتا، اور اس کے لفظی میننگ لی جائے. تفصیل کے لفظ کو انہوں نے لے لیا نا، خالی کلی کے لفظ کو لے لیا، تو اس کو لے کے تو یہ بات بنا لی. لیکن یہ بات غلط ہے، یہ ان کا عقیدہ باطل ہے، کیونکہ اس میں یہ جو کلی کا لفظ ہے نا، یہ استغراق کے حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ اضافی کے لیے ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں کہ دین کے متعلق تمام جو امور مذکور ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ماشاءاللہ آپ سب نے جو کہا، یعنی دین سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں ذکر کی گئی، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوں یا مطلب جیسے کہ سنت سے، یعنی آپ کے عمل سے، آپ کے ہر طریقے سے ہی. تو ہر چیز یہ عمل آپ ظاہر قرآنی پہ عمل کرتے تھے نا، تو خواہ وہ ڈائریکٹلی صراحتاً بیان کی گئی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے بیان کی گئی ہیں، یعنی جس کی دین میں ضرورت ہے، کیونکہ وہ قانون ہے نا کہ سنت کو، یعنی سنت اور دین قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے نا، اجماع قیاس یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یعنی ہر ایسی چیز کی تفصیل جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہدایت کے ساتھ. آگے پھر دیکھیں نا وَہُدًا استعمال ہو رہا ہے،
یعنی ہر چیز ایسی جس کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے، ظاہر دنیا اور آخرت کے لیے، جیسے ماشاءاللہ آپ نے سارے جتنے بھی پوائنٹس بولے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے نا. یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو براہ راست یا بالواسطہ قرآن میں موجود نہ ہو. تفصیل سے یہاں یہ مراد ہے. تفصیل سے مراد ڈیٹیل نہیں ہے خالی. تفصیل سے مراد کیا ہے کہ اسے کھول کر بیان کرنا ہے، صرف ڈیٹیل نہیں ہے. دیکھیں کئی جگہوں پہ ڈیٹیل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی ایک جملہ کہہ کے اتنی زیادہ اہم اور اتنی اس کی بتا دیا گیا ہے امپورٹنٹ میسج، اور اس کی ڈیٹیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ ڈیٹیل کہاں سے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے. بہت سارے جیسے نماز ہی کو لے لیں جی، سلاد کو لے لیں، لائک سلاد، کیا اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے؟ اگر تفصیل کے لفظ کو ہم لفظی طور پہ لیں تو فٹ آتا ہے وہاں پہ؟ کیا اس کے اندر ہے تفصیل؟ نہیں. بہت ساری اور بھی احکامات ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کی تفصیل نہیں ہے. تفصیل سے مراد یہاں ہے کہ اصل معنی کھول کر بیان کرنے کا مطلب، یعنی وہ علم جو اس دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ رہنمائی جو دنیا کی زندگی اور آخرت کے لیے درکار ہے، وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. یہ ہے اصل میننگ. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو انہوں نے کلی کو اور سینس میں لے لیا کہ ہر ٹائپ کا علم، ہر ٹائپ کی چیز. اب یہ جو اگر سائنس کا علم یا ڈفرینٹ ٹائپ کے علوم قرآن میں ہیں، تو وہ یہ تھوڑی کہ پوری سائنس پڑھا دی گئی ہے. وہ جو چیزیں سائنس کے ٹاپک کے ریلیٹڈ اس میں ہیں، بچہ کے پیدائش کا طریقہ، یہ ساری چیزیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ صرف جسٹ غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس کی پوری سائنس تو اس میں نہیں ہے، یعنی سائنس کی کتاب تھوڑی ہے. وہ بھی عبرت ہی کے لیے ہے نا، سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک ہنٹ دیے گئے ہیں. باقی علم تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا تھا، اس کے ذریعے انسانوں میں آیا، اور پھر انہوں نے خود ہی تسخیر کر رہے ہیں اب آہستہ آہستہ سے نا. تو یہ دیکھیں کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آیت کے ایک پارٹ کو خالی نہ سمجھ، پورے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور آگے دیکھیں پھر ساتھ ہی دیکھیں نا، ہدن و رحمتن، ہدایت اور رحمت. اب تفصیل ہے کس کے بارے میں؟ ہدایت ہے، یعنی ہدایت گمراہی سے ہدایت. مطلب کیا ہوا؟ گمراہی کا اپوزٹ کہ ہدن کا مطلب کہ گمراہی سے ہدایت. اور رحمت، رحمت کس سے؟ عذاب سے رحمت. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اب دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اچھا اب یہاں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں ہے عبرت ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. اور یہ جو کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی اب اس کو ریلیٹ کر کے مجھے بتائیں، آپ بتائیں. جو پوائنٹ میرے دماغ میں ابھی آیا ہے، یہ میں نے پہلے نہیں لکھا ہوا تھا. ان دونوں کو لی قومن یؤمنون اور لی اولی الالباب، اور بیچ میں جو بات ہے اس کو استعمال کریں یہ سارے پارٹ کو، اور سوچ کے بتائیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ پہلے آیا اور پھر اس کے بعد یہ آیا. بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ میں آیا. ابھی الفاظ میں نہیں ڈھلا وہ پوائنٹ، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک بعد ایمان لانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک. سب سوچیں ذرا اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ. یہ میں ابھی ساتھ ساتھ ہی میرے دماغ میں آئی ہے بات، میں نے الفاظ میں نہیں ڈھالی. جب آپ بتا دیں گے تو پھر میں الفاظ میں ڈھالوں گی اس کو. اچھا جو ٹھیک ہے، جو ایمان لائیں گے وہی عبرت لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھا ہے شاید نسرین، عقل والے ہی غور و فکر کرتے ہیں، ایمان لاتے. ماشاء اللہ. اور اچھا آپ نے یہ لکھا ہے یعنی جو ایمان لائیں گے وہ ان کو عبرت ملے گی. ٹھیک ہے، مومن کی فہرست. اچھا ٹھیک ہے، اور ریلیٹ کریں اور دیکھیں ذرا پوری بات کو. فراست، اچھا فراست، سوری. عقل والے ہی ہیں جو اپنی آخرت کو بچاتے جائے، ایمان والے ہیں عقل کے استعمال کرتے ہیں ہدایت حاصل کر کے. شاباش، ویری گڈ. اور اگر کوئی اور ورڈنگ استعمال کرنی ہو، بالکل صحیح آپ کر رہے ہیں.
اور کوئی بتانا چاہے اپنی ورژن میں. چلیں الحمدللہ جو باتیں ہم نے بولی وہی میرے بھی دماغ میں آئیں. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ دیکھیں قرآن یہ ہم کی ضمیر ظاہر ہے جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس والے قصے کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی ان اس میں جو ان کا سارا سب لوگوں کی طرف، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی قرآن میں نبیوں پیغمبروں کے قصے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اور پھر آگے قرآن کی خصوصیات بتا دیں کہ وہ گھڑا ہوا نہیں ہے، تصدیق کرتا ہے، جو پہلی کتابیں ان کی بھی تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ جو عبرت حاصل کرے گا جب اس کو اس نظر سے دیکھے گا، پڑھے گا غور و فکر تدبر کر کے، تو تبھی تو اس کے اوپر یقین آئے گا نا، تبھی تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ اس میں کوئی بھی چیز کھڑی ہوئی نہیں ہے. یعنی غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے تو بھٹکیں گے نہیں پھر نا، پھر بھٹکے گا نہیں انسان، ورنہ بھٹک جاتا ہے نا انسان. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر وہ ایسی باتیں وہ ہمیں اس میں سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں جو کفر کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے، ایسے کیوں کہا ہے. وہ خود سمجھ نہیں آئی ہے بات کی لیکن وہ کرتے ہیں نا. جی بالکل، لائک بگننگ آیات بالکل. تو اس کے بعد پھر یہ سارے سٹیجز بتائی گئی ہیں نا، کہ کوئی حجت نہیں رہنے دی گئی کہ اس کے اندر یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی کہ یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام ہے اس سے بری کیا. پھر اس کے بعد یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے، پرانی باتوں کو ہی تصدیق کر رہی ہے. یعنی پرانی جو کتابیں آئی ہیں، جو پرانی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے وحی بھیجی ہیں جتنی بھی، اس کی تصدیق کر رہی ہے جو ان سے آپ لوگوں کے پاس آلریڈی موجود ہیں. اور اس کے بعد اس کے اندر ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے انسانوں کی آخرت اور زندگی کو بہتر بنانے کے معاملے میں ہر چیز موجود ہے مختلف اینگل سے. اور یہ خود بذات خود ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی گمراہی سے بچانے کے لیے اور عذاب سے بچانے کے لیے رحمت ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پڑھنے کے بعد تو یہ ظاہر ہے جب کوئی بندہ عبرت لے گا، عقل حاصل کر لے گا، اس کو غور سے پڑھے گا تو تبھی تو وہ ایمان لائے گا نا، ایمان لائے گا. ایمان کہتے ہی اس کو خالی یہ ایمان کے کتاب بند ہے، شادی پہ اس کو بیٹی کے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یا قسمیں کھانے کے لیے جھوٹی سچی اور اس قسم کی چیزوں کے لیے قرآن استعمال ہوگا، تو پھر کیا ایمان ہے؟ وہ عمل ہے نہیں، عمل بالکل اپوزٹ ہے، تو اس کو تو وہ ایمان کا لیول نہیں کہیں گے نا. تو یہ باقاعدہ ایک ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے اصل میں کون ہیں؟ جو عبرت حاصل کرتے، جو اس سے سبق لیتے، جو لیسن لیتے، جو عمل میں لاتے. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، پوائنٹ سمجھ آیا؟ کہ جو یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کو یقین کرتے ہیں، پھر اس کے یعنی اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، یعنی وہ اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، لیسن لے کے عمل میں جو لاتے قرآن ہی کو استعمال کر کے، کیونکہ وہ ہدایت اور رحمت ہے. اور کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، کہ وہ قوم جو ایمان لاتی ہے. اور ایمان کب لاتی ہے؟ بلائنڈ ایمان نہیں. یہ ادھر اصل چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلائنڈ ایمان نہیں لاتی ہے. بلائنڈ ایمان تو ویسے تو ایمان وہ والا ایمان کہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ سب کو ہے، چاہے سمجھ آئے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی ضرورت نہیں. لیکن ایمان تو ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب عمل آتا ہے، عمل کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ پھر تو یہ ایمان نہیں ہے نا. کیونکہ یہاں اب نوٹ کریں قرآن کے کچھ اوصاف بتائے گئے ہیں. بتائیں گے مجھے آپ آیت کے اندر سے ہی بتائیں قرآن کے کتنے اوصاف بتائے گئے ہیں یہاں؟ قرآن کے کتنے اوصاف ہیں آپ بتائیں مجھے. چلیں پوری آیت میں سے قرآن کے اوصاف نمبر 1 بتائیں، ترتیب سے بتائیے گا. قرآن کے کچھ اوصاف بتائے گئے ہیں، جلدی جلدی بتائیں قرآن کی صفات، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. سب سے پہلا کیا صفت ہے قرآن کی؟ تصدیق فرسٹ، ویری گڈ. یعنی ولیکن تصدیق، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے کس کی؟ الذی بین یدیہ. تو یہاں سب سے پہلی اس کی صفت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. سب سے پہلی یہ صفت نمبر 1. اور نمبر 2 بتائیں. یہ اس کی صفت ہے نا کہ وہ تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے. نمبر 2 بتائیں. یعنی پچھلی جتنی بھی صداقتوں کی تصدیق کرتی ہے نا،
اگر بناوٹ ہوتی تو پچھلی، چلے اس کو بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے پوائنٹس کو، پہلے یہ دیکھ لیں دوسرا کیا ہے جی، اس میں تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی کہ کھول کے بیان کیا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تفصیل ہے۔ نمبر دو، اس کا نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے، یعنی صفت، اور تھرڈ بتائیں، تھرڈ ہدن، شاباش، ہدن ہدایت ہے، ویری گڈ۔ فورتھ ظاہر ہے اس کے بعد رحمت ہے، اور کوئی ہے صفت یا چار ہی ہیں؟ نمبر 3 اور نمبر 4 قرآن کی صفات، اور تو نہیں ہے کوئی نا؟ فور صفات قرآن کی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اب غور کرنے سے سمجھ آتی ہے نا، ورنہ آیت کا تو جنرل میننگ ہم لیے جا رہے تھے نا، لیکن اگر ہم غور کریں کہ قرآن جو ہے، جو یہاں پیچھے جو بات کہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے، کہ قرآن کوئی انسان کی بنائی ہوئی بناوٹ نہیں ہے بلکہ وحی الہی کی سچائی ہے، اور اس کے 4 اوصاف پھر آگے بتا دیے گئے، کیونکہ یہ جو 4 اوصاف ہے نا، یہ اس چیز کی دلیل بن رہے ہیں نا، دلیل دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، خالی یہ جملہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے آگے پھر 4 اوصاف بتائے ہیں کہ یہ اب غور ہی کرنے سے پتہ چل رہی ہیں نا، جو غور نہیں کرتا اولو الالباب تو وہ تو نہیں اس طرح ایک ایک جملے کو دیکھے گا اور سوچے گا، تو وہ تو جسٹ جنرلی، اگر آپ آیت کو پڑھیں نا، اس کا ٹرانسلیشن اس طریقے سے نہ پڑھیں جیسے کہ اس سے پہلے جب آپ نے پڑھا، تو ایک جنرل سا میننگ آ جاتا ہے دماغ میں نا، کچھ لفظ دماغ میں ٹھہر جاتے ہیں، پوری ہر چیز نہیں رہتی، لیکن اب جب آپ اس کو پوری کو پڑھ کے سوچیں گے تو اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، اور زیادہ دماغ کے اندر دماغ کھلے گا، اس سے پھر انسان لیسن لیتا ہے، جی اوپر سے گزر جاتا ہے بالکل۔ اب یہاں پہ یہ کیوں صفات بتائیں، قرآن کی صفات تو بہت دفعہ بتائیں، تو اس جملے کی دلیل ہے یہ کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے، کس کی تصدیق کرتی ہے؟ جو پچھلی صداقتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق سے مراد کہ جو پیچھے کی جو سچی باتیں، سب کی تصدیق نہیں، جو پیچھے والی کتابوں میں تو بہت کچھ چینج ہو چکا ہے نا، یعنی اگر بناوٹ ہوتی تو جو پیچھے والی باتیں، پیچھے کی کڑیاں ہیں، ان کے ساتھ کیسے جڑتی؟ اب یہ جب پیچھے کی چیزوں کے ساتھ تصدیق کرتی ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا چیزیں، مل جاتی ہیں کہ ہاں وہ بھی ایسے تھی، یہ بھی ایسے تھی، دونوں ایک جیسی۔ تورات میں بھی یہی بات کہی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں بھی یہی بات کہی گئی، دونوں ایک جیسی۔ اللہ کا یہ حکم تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، دونوں ایک جیسے، تو یہ ایک ہی ہستی کی طرف سے آ رہے ہیں نا، کسی نے نہیں گھڑی۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود تھے نا، اب ہے وہ تو قرآن تو اب نازل ہوا ہے، جب تورات تھی اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ گھاڑ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ پوائنٹ یہاں اس کی وہ تصدیق کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیل، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یومنون، یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں ساری باتوں کی، یعنی ہدایت کے حوالے سے سارے احکامات کی تفصیل ہے، بہت سارے لیسنز ہیں، یعنی ہر بات تفصیل سے مراد یہ کہ ہر بات الگ الگ بیان کر دی گئی ہے، اس طرح الگ الگ بیان کر دی گئی ہے وضاحت کے ساتھ کہ کوئی شبہ، کوئی کسی قسم کی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہے۔ یہ ہے اصل میں میننگ کہ یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل، جو گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اور ہدن ہدایت ہے، 100% ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے نا۔ شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، 100% ہدایت ہے، یعنی انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ ہدایت ہے، گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہدایت ہے، گمراہ ہونے سے بچانے، گمراہی کے اپوزٹ ہوگا نا ہدایت، اور رحمت ہے۔ اور یہ بھی کس کے لیے رحمت ہے؟ جو یہ اللہ پہ یقین رہتا ہے، اللہ کی رحمت پہ اس کو یقین ہے، یعنی یہ کہ ہر طریقے سے یہ رحمت ہے، اگر اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو بھی رحمت ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ کا اجر تو مل ہی رہا ہے نا، تو یہ نجات دلاتی ہے انسان کو ہر طرح کے، اور شفا بھی ہے، ظاہر ہے رحمت تو ہے ہی، لیکن جب پڑھتے ہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ایمان کا لیول اونچا ہوتا ہے، جب تدبر کر کے عقل والوں کے لیے
پھر اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. زندگی اگر اس کے مطابق ڈھال لیں گے تو آخرت تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی نا. یہ اصل بات تو یہ ہے نا، اصل مسئلہ زندگی ہے، آخرت نہیں ہے. پہلے تو زندگی ہے نا. اگر زندگی ٹھیک اس کے مطابق نہیں گزرے گی تو آخرت کیسے پھر اس کے مطابق ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہم اگر آخرت کے لیے خالی خالی یہ کیا کہتے ہیں عبادات پہ زور دیتے رہے، خالی تسبیحات کرتے رہے چیزیں کہ جی یہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لے تو وہاں پہ ثواب ملے گا، ملے گا. لیکن باقی سارے معاملات تسبیح رکھ کے دوپٹہ اتار کے تو اس کے بعد غیر محرموں کے سامنے چلے جائیں اور جو بھی حرکات کی جاتی ہیں تو وہ پھر تسبیحاں اور وہ ساری چیزیں تو ایک سائڈ پہ رہیں گی نا. یہ بھی عمل ہے، عبادت بھی تو عمل ہے نا. لیکن یعنی آخرت کے لیے جو احکامات ہیں وہ ضروری ہے. تو بہرحال اس آیت کے اندر آپ نوٹ کریں. اب دیکھنے میں تو سمپل سی آیت نظر آ رہی تھی نا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت طریقے سے ایک ایک لفظ جو ہے موتی کی طرح چنا جاتا ہے اور اس کو آپس میں اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ خالی یہ جملے جو ہیں یہ معطوف ہے نا، سارے کے سارے معطوف جو ہوتے ہیں وہ پیچھے عطف ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے. یہ ہے اصل میں اولی الالباب. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا جتنی زندگی ہے اس طرح اس پہ ہم غور و فکر کرتے رہیں گے قرآن پہ، اور شروع سے اب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ جو اسٹوڈنٹ جو لوگ آپ جن کو جانتے ہیں باہر کے لوگ، ان کو بولیں کہ وہ ون ڈے والا ہدایت القرآن جوائن کریں. قرآن کو اس طریقے سے ایسے ہی اس میں انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، اسی طرح ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، اور پھر وہی صحابہ کے طریقے کے مطابق 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھنا جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے. اور اس کے لیے اب کچھ پلان کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کس طرح کیا جائے. کیونکہ دیکھیں اتنی عمر کے جس جس حصے میں سب لوگ پہنچ چکے ہیں، جو لوگ ان کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، ارد گرد کے معاملات پکے ہو جاتے ہیں، تو ان سے نکلنا چھوڑ کے تو پھر ایک نئے طریقے کو مطلب ایک دوبارہ سے کھڑے ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک دوسرے کا سہارا چاہیے. سب کو ایک دوسرے کا سہارا چاہیے. اکیلا انسان یہ کام نہیں کر سکتا، تو کبھی ایک دوسرے کو پش کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر میں نے یہ جو حلقے بنا رہی ہوں نا، اس میں یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں. اس میں ہم نے پرسنلی ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں یہ لگے بندے ہوم ورک کے ترجمہ یاد کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. ترجمہ ہزاروں دفعہ بھی یاد کریں گے تو جب تک اس پہ غور نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، وہ بھول جائے گا، پھر بھول جائے گا، پھر دوبارہ ترجمہ خالی ترجمہ فرسٹ ٹائم یاد کرنا بہت فائدہ ہے. اصل میں عمل کرنا ہے اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. ہم کلاس میں تو سب لوگ آپ ادھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں نا. میں نے اس چیز کو بہت مس کیا ہے. آج کی سوسائٹی بہت، ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، قرآن کے لیکچر بھی بہت دیتے سب کچھ، لیکن عملی طور پہ ہم اکیلے اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. اور کئی لوگ اتنی اذیت میں ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مدد ہی کرنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ایموشنلی بات کر رہی ہوں میں. باقی معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایموشنلی اور مورلی ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ہے لوگوں کو. تو لوگ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے ہوئے. تو یہ عمل کے لیے پھر مل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جگہ کہ صالحین کی صحبت. آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں نا. ابھی تو تھوڑے سے میں نے جو روایات بتائی ہیں اس میں کیا تھا، کیسے وہ کرتے تھے. جو لوگ دن میں نہیں پڑھ سکتے تھے ان کے ساتھ رات کو ٹائم دیتے تھے، وہ رات کو جمع ہو کے کہیں کوئی ان کی ہیلپ کرتا تھا. اسی طرح زندگی کے معاملات میں ان کی ہیلپ کی جاتی. تو ایموشنلی ایک دوسرے کو. اب خود سوچیں جب لوگ مدینہ میں آئے تھے، یہ یاد کریں تو وہ جو انصار، ان کو کیوں دیا گیا خطاب ساری زندگی کے لیے؟ ان کو انصار کا خطاب کیوں دیا گیا؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا تاریخ کہ کیا ہوا تھا. اپنے گھروں کے اندر، ہمارے گھر کوئی آ کے اگر گیسٹ رہتا ہے کچھ دن کے لیے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا. کچھ دن تو رکھتے ہیں بہت اس کے ساتھ. یہاں ایون کو صبح سے شام تک کے لیے کوئی آ جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انکمفرٹیبل فیل، ہماری پرائیویسی، ہمارا یہ سب سے بڑی چیز تو یہاں جو عذاب ہے ایک مصیبت پرائیویسی کا جو ہے نا، وہ اتنا دماغوں میں گھسا دیا گیا ہر ایک کے. تو کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا. تو انہوں نے تو ان کو پرماننٹ اپنے گھروں میں رکھ لیا. صرف گھروں میں نہیں رکھا، ہر چیز شیئر کی. یہاں تک کہ اگر ایک سے زیادہ ان کی وائف تھی تو میں کیا بولوں، اتنی بڑی
اتنی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے شیئرنگ، شیئرنگ کا لفظ یہ ہم تو بہت بولتے ہیں نا، اپنی جائیدادوں میں شیئر کیا، اپنے دلوں کو کھول کے ان کے سامنے پیش کر دیا. ہاں بالکل، ویسے ہر چیز اوپن کرتے ہیں بٹ اسٹل پرائیویسی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. حقیقتیں بڑی کڑوی ہیں، بہت خوفناک ہیں، سچ بتاؤں. معاشرہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، تو اس لیے ہم چھوٹی سی ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو میں نے سوچا کہ ہر دفعہ ہوم ورک اسائنمنٹس، مطلب یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم قرآن کی ہر آیت کے ہر حکم کے اوپر، آیت کے ہر حصے پہ عملی ہوم ورک کرنا شروع کر دیں. عملی لفظی ہوم ورک نہیں. ہم لفظوں کو بس کنگالتے رہتے، لفظ بول بول کے خوش ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آپ نے لکھا ہے نا سسٹر شہناز، اف، کمپیوٹر کھولو، کوئی بھی سائٹ کھولو، کچھ اتنی فضولیات اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو ایکسٹریم. بس میں تو دعا کر رہی ہوں ریئلی، سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم بہت امن میں ہیں، اور یہ امن خالی ارد گرد کا نہیں ہے، یہ دماغی امن. مجھے نا زیادہ سچ بتاؤ، دماغی امن جو ہے نا، ذہن کا امن، وہ زیادہ فائدہ مند لگتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اپنے ملک میں جائیں تو وہاں جو یہ اس قسم کی چیزیں یہ دماغ کھول کے رکھ دیتی ہے، اور وہ مجھ سے تو سنی بھی نہیں جا رہی وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں وہ سارے. اس کا ہماری عورتوں کو چاہیے، جو عقل والی عورتیں نا، اولے الالباب میں سے، وہ اٹھیں اور اٹھ کے اس کا جواب دیں. کیونکہ آدمی تو دیں گے تو عورتوں کے خلاف بات آ جائے گی نا، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اٹھیں اور اس میڈیا کو بھی اور سب لوگوں کو جواب دیں کہ یہ کیا فضولیات ہے. اس کی ڈیٹیل اب جب سنیں تو خوف آتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں نا. دین کے ٹوٹلی اپوزٹ باتیں کر رہی ہیں نا. نہیں، وہ تو کر کے چلے گئے نا. اب جب کوئی بولتا ہے تو اس کو اپوزٹ اس کا جواب دینے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، اسٹرانگلی. تو اس کو واقعی اس چیزوں کو روکیے. کیا ہے ساری یہی وجہ ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے اصل سے ہٹ گیا ہوا ہے، لوگ ہٹ چکے ہوئے ہیں اصل سے، یہی اصل سے ہٹی ہوئی چیز ہے. تو اللہ کا بہت شکر ہے. بالکل. تو پلانٹ کو توڑنا بھی چاہیے نا، اس کے لیے ہمیں گروپ بنا کے پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے نا. تو صرف ہم کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے نا. تو بہرحال، تو الحمدللہ ارادہ تو یہی ہے میرا کہ اس طرح عملی طور پہ اس کو کریں گے. اب باقی دیکھیں آپ لوگ میرے ساتھ کتنا ساتھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ جو صورت تھی یہ پوری کی ہم نے، بک پوری کی. اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ڈاکٹر عبد الرحیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبی عمر دے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کو جس طرح استعمال کیا نا، اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کو. انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ یہ انہی کی توسط سے ہمیں یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملا نا. انہوں نے، دیکھ لیں، آپ کو سب کو پتہ ہے ان کی لائف کے بارے میں کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی، الون ہے، اور ان کے پاس لاٹ آف منی ہے کیونکہ سعودیہ میں ان کو جیسا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر. اگر آپ بردر آصف کے پاس جا کے پوچھیں تو ان کا کھانا پوچھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. آلو کے کباب اور ایسے بالکل سادہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا کیا، وہ رہتی دنیا تک. یہ دیکھیں نا، یہ اگر ہم یہ کتاب نہ پڑھتے، آپ خود سوچیں، اگر ہم یہ کتاب نہ پڑھتے، اور خاص طور پہ ہم نے نصوص سے یہ سٹائل اپنایا نا، نصوص پہلے پڑھی، نصوص سے یہ اصل سٹائل جو تھا یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ انہوں نے سکھایا ہے. نصوص میں تھا نا شرح المفردات، اور مدینہ بک تو ظاہر ہے پہلے نمبر 1 پہ تو مدینہ بک ہی ہے، اس کو پہلے کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے وہ گرامر اس سے پڑھی، کیونکہ اس میں بھی اسی طرح نا کہ مکالموں میں سارے رول سمجھائے گئے ہیں نا. اس کا ایک اور سٹائل ہے لیکن مکالموں میں ہی وہ رول سمجھائے گئے ہیں، اس کا بیسک تو اسی طرح ہی ہے. اس کے بعد پھر جی بالکل چوز اسپیشل پیپل، وہ ایک اسپیشل پیپل ہیں اس سینچری کے جو بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. سچ بتاؤں، وہ ایک رستے پہ ڈال گئے ہیں، ایک طریقے پہ ڈال گئے ہیں. اب دل چاہتا ہے کہ اب جو بھی پڑھیں، یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے، وہیں سے سیکھا ہے. سچ بتاؤں، میں نے کوئی خود تو نہیں یہ ایجاد کی کوئی چیز. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس میں مزید
مزید اس میں کوشش کرتی ہوں کہ اور زیادہ اس کو مزید تھوڑا سا وضاحت کروں اور تدبر کریں اور زیادہ. لیکن انہوں نے جو طریقہ دے دیا کہ ہر آیت کے اندر سے پہلے اس کے خاص ورڈز کو دیکھیں، اس کی لغت کو دیکھیں، اور اس کے بعد اس کی نحوی وضاحت کو دیکھیں، اور پھر تدبر والا پارٹ ہم نے خود اس میں ایڈ کیا. تو یہ تو اس کا مقصد ہی ہے، اور اس سے پھر لیسن لینا. اب اس کو تو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ اس سے ہم نے جو سیکھ لیا، اب ہم وہ قرآن کو شروع سے جب پڑھیں گے تو اس سے ہم شروع کریں گے، اور آلریڈی جو چل رہا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو سارا یہ طریقہ ایجاد کیا، اور انہوں نے اور بھی ساری کتابیں، جیسے ہم نے مدینہ بک پڑھی، اس کے بعد ہم نے نصوص پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ والی پڑھی ہے. اب انشاءاللہ ایک شارٹ کورس کے طور پہ سورہ حجرات کریں گے. سورہ حجرات چھوٹی سی کتاب ہے. اس کے بعد انہوں نے سورہ کہف کی کچھ آیات کی ہوئی ہیں، سورہ نور کی آیات کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب نئی کتابیں آئی ہیں. اچھا، ایک اور ان کی کتاب ہے، میں نے سچ بتاؤں اس کو کھولا نہیں تھا پہلے، دیکھا نہیں تھا اتنی ڈیٹیل سے. میں سمجھ رہی تھی اس میں بھی حدیثیں ہیں، جو میں نے جس کی آج کل ٹرانسلیشن کے لیے میں نے بھیج دیا ہے. وہ ہے نصوص اسلامیہ. نصوص اسلامیہ تو اس میں حدیثیں نہیں ہیں، اس میں حقایات ہیں. او ہو، وہ بھی کیا چیز ہے، زبردست. وہ بھی آپ جب جی بنی اسرا جی، اس پہ بھی کتاب لکھی ہوئی ہے. اور ابھی اور کتابیں بھی ان کی آئی ہیں، اگر آپ ان کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں. اب میں نے وہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھ سکی، ٹائم نہیں ملا مجھے، لیکن آئی ہیں. تو میں نے ارادہ تو کر لیا ہوا ہے، نیت کے انشاءاللہ تعالی اب ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ون بائی ون کر کے ہم سب پڑھیں گے، کیونکہ ان سے ہم سب سے کچھ نہ کچھ الگ سے سیکھیں گے نا. اچھا، آپ کو ان کی سائٹ نہیں معلوم؟ او سوری، نہیں نہیں، یہ والی سائٹ نہیں، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم کی سائٹ نہیں ہے. ان کی اپنی سائٹ ہے جو وہ مجھے اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا، میں ابھی آپ کو دیتی ہوں، میرے پاس سیف ہے. تو یہ ان کی سائٹ کے اوپر تو خزانہ ہے، ادھر اتنی چیزیں ہیں. میں پہلے تو ریگولر اس پہ جایا کرتی تھی، اب کچھ عرصے سے میں نہیں جا سکی. تو میں ابھی آپ کو دیتی ہوں نکال کے نا. تو اچھا، بہرحال تو ادھر ان کی اور بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں نا. بلاگ ہے ایکچولی، سائٹ کیا ہے، بلاگ ہے، اس کا نام ہے، چلے میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، ویٹ کریں. جی، سورہ یوسف کی خاص مختلف اینگل سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو بردرز کے ساتھ معاملہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ اپنی جگہ، لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ، تبلیغ، اللہ کا نام، اللہ کی توحید کو کرنا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا رول ہے، کیونکہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کس طرح سے پوری اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو کس طرح سے بیان کیا، کہاں کہاں بیان کیا، اس کے اوپر کیا کیا کام کیا، کن ورڈنگ میں کیا. تو اس طرح یہ ویسے تو میرا دل تھا کہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں، لیکن آپ مجھے نہیں پتا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا خود ہی کر کے رکھا ہوا کام. نیکسٹ ٹائم کے لیے دیکھیں گے، ابھی یہ پہلے سے پلان نہیں تھا. تو سورہ یوسف میں توحید کی کچھ آیات ہیں، اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوں گی پڑھتے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی. تو کچھ آئیڈیا ہے کتنی آیات ہوں گی اس میں توحید کے ٹاپک پہ، اللہ تعالیٰ کی دعوے کے پوائنٹ آف ویو سے، خاص طور پہ توحید کے ٹاپک پہ؟ کچھ آئیڈیا ہے، تھوڑا سا آئیڈیا، جتنی ہم نے پڑھی تھی کتنے مقامات پہ ہیں؟ جتنے میں نے نکالے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی پھر آپ لوگ بھی خود دوبارہ سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ خود سے ضرور نکالیے گا، رائٹ. سب سے پہلے آیا نمبر 18 ہے. آیا نمبر 18 میں، اوہو، 18 میں آپ کو بس بتا دوں گی. ابھی ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں، لیکن آپ اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ یہ میں نے نوٹس نہیں اس کے تیار کیے، جس زبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، بعد میں اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جی بالکل، آیا نمبر 18.
یہ میں صرف آپ کو مینشن کر دوں گی تھوڑی سی، تو آپ لوگ خود دیکھتے جائیے گا. آیا نمبر 18، اس میں کس چیز کی نفی ہے؟ استعانت غیر اللہ کی. تو یہ توحید کے اوپر آتی ہے آیا نمبر 80 کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے خلاف جو تم بیان کر رہے ہو. تو آیا نمبر 18. پھر اس کے بعد آ جائیں آیا نمبر 37 سے لے کے 40 تک. آیا نمبر 37 سے لے کے 40، یہ میں توحید کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں اس صورت میں یہ اتنی معمولی صورت نہیں کہ اس کو بس ایک دو باتوں میں ہم اس کو کر دیں گے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اس میں ہر اینگل سے بہت ساری چیزیں. صبر کی بات کریں تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل آپ کو ملے گی صبر کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم اس ٹاپک پہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اس کے اوپر ہے، تو یہاں پہ آیا نمبر یہ دیکھیں 37. اب آیت کے اندر بھی مختلف پارٹ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ والی آیت یعنی 37 آیا جو ہے اس سے لے کے 40 تک، یہ اس کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ سے شرک کے متعلق یعنی اس کے بارے میں بات چیت ہے. یہ آپ انشاءاللہ پڑھیے گا. میں نے لکھی تو تھی کچھ پوائنٹس، لیکن اب میں اس کو سکپ کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد آیا نمبر پیچھے میں مس کر گئی 34 آیا جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پوری آیا جو ہے 34، اس میں بھی توحید کہ سب کچھ سننے اور جاننے والا، سب کا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ توحید کی وہ ہے نا. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں، آیا نمبر 41 بھی ہے. اچھا ہو سکتا ہے میں مس کر گئی ہوں، 41 بھی ہوگی. ایک سیکنڈ، یہاں پہ ہے ہمارے سامنے. جی یہ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ نہیں، 41 کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ 41 میں تو وہ قید کی بات ہو رہی ہے نا، 40 تک میں نے بتایا. ان دونوں میں سے، تم دونوں میں سے ایک. جی 40 تک. اچھا اس کے بعد آ جائیں 41 سے لے کے، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ لوگ 67، میں نے آیات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں نا سارے. 67 یہ آ گئی 67. یہ تو بہت ہی کلیئر ہے نا، 67 آیا، ٹھیک ہے. 67 نمبر آیا کہ نفی شرک کی بالکل نفی، نفع نقصان صرف اللہ ہی کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے. 67 اٹ از ناٹ ہوں گی. 101 اور 102 یہ بھی، یہ میں توحید کے پوائنٹ آف سے آپ کو بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا خود ہی سے. اللہ ہی کارساز اور عالم الغیب، اس کے سوا کوئی کارساز اور عالم الغیب نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ 101 اور 102 اوکے. اور اس کے بعد 106 یہ بھی لکھ لیں آپ اپنے پاس. 106 وما یؤمنو اکثرہم، یہ ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھی ہے نا. 106 کہ بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، زبان سے اس کی توحید کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک ہیں، یہ میننگ ہے اس کا نا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 108 یہ بھی ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ سارے پوائنٹ ہے جہاں پہ خاص طور پہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر ہے. تو باقی یہ اس کو آپ نوٹ کر لیا آپ نے الحمدللہ. باقی اوورآل اگر اس آیت کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ یہ بہترین قصہ ہے. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ہی یہ چیزیں آلریڈی کر کے آئے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی سی چیزیں، جی صبر اس کے اندر خاص چیز ہے. صبر اور انتظار جو خاص طور پہ مختلف قسم کی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر خوش ہونا. خوش اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو ہی تو چنتا ہے نا ان کاموں کے لیے. تو اس قصے میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ سب چیزیں واضح ہیں، سب چیزیں صریح قصہ ہے اس میں نا. کوئی اور مختلف خاص طور پہ اس میں آپ نے نوٹ کیا اس قصے میں جو اس میں خاص چیز ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کے حالات ہیں نا،
یعنی جو مختلف ٹائپس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی، انتقال کرتی رہتی ہیں. مثلاً ایک حال سے دوسرے حال میں، ایک امتحان سے دوسرے ٹیسٹ میں. یہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں بہت آسان لگے گا. یعنی ایک ہی اسٹریچ میں اگر آپ دیکھیں نا شروع سے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر دیکھیں، ہر شخصیت کو اگر دیکھیں تو ان کی حالت ایک سے دوسری، خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی مختلف زندگی کے ادوار میں مختلف حالتیں بتائی گئی ہیں نا، اور مختلف امتحان بتائے گئے ہیں. ایک نہیں، انسان کی بھی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ ایک زندگی کے مختلف ادوار ہیں، ان میں مختلف قسم کے حالتیں چینج ہوتی ہیں، اس کے مطابق بھی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اس سے لیسن لیں. ریئلائز نہیں کرتے نا ہم لوگ یہ بات. تو اس میں خاص بات میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس میں چینج ہو رہے ہیں حالات. یعنی جیسے بچے تھے تو کیا حالات تھے، بھائیوں کا کیا معاملہ تھا، پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اس سنیریو سے، اس سچویشن سے نکل کے جب دوسری سچویشن میں گئے تو غلامی کی، تو پھر وہاں کس قسم کے حالات ہیں اور وہاں کس قسم کے ٹیسٹ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. جوانی میں وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. وہاں سے نکل کے پھر کہاں گئے، جیل پہنچ گئے. یعنی میں نے تو بہت شارٹ کر دیا نا، غلامی کی ساری چیزیں، پھر جو وہاں انہیں ذلت ملی. غلام ہونا کتنی مشکل کام ہے، یہ تو وہ غلام ہی جان سکتا ہے، ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں نا. تو ان کی زندگی کے جو ڈفرینٹ قسم کے پہلو ہیں، وہاں سے پھر جیل کی زندگی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ حالات ہیں. یہ ان کی حالتیں بتائی جا رہی نہیں، ڈفرینٹ آزمائش ہے. ایک آزمائش دوسری آزمائش سے بالکل الگ ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پوائنٹ کو ضرور غور کریں. تو پھر اس کے بعد جیل سے نکل کے پھر کہاں، پھر چینج ہو گیا ان کا سسٹم، پھر وہ ڈفرینٹ، وہ اور قسم کی زندگی آ گئی. وہ بھی آزمائش، کامیابی جو ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے نا. کہ اور خاص طور پہ اتنی تکلیف کے بعد پھر کامیابی، اتنی مشکلات کے بعد کامیابی. ڈیفیکلٹ ٹائم دین ہیپی ٹائم. تو پھر اس وقت اصل جو جینون لوگ ہوتے ہیں پہچانے ہی اس وقت جاتے ہیں، کہ جب اتنی تنگیاں، تنگی اس کے بعد وسعت، ٹھیک ہے نا، انکار سے اقرار میں انتقال، فراغی سے قحط، قحط سے کامیابی. تو یہ مختلف قسم کے ادوار آ رہے ہیں نا. تو یہ بڑا ہی یہ ہے تفصیل. یہ جو اینڈ پہ جو اس کا بتایا گیا نا کہ اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے ان کی، یعنی اس قصے میں بھی اور قرآن میں بھی. تو یہ ہے خوبصورت، یعنی قصے میں نہایت خوبصورت اور بہت ہی بلیغ طریقے سے واضح طور پہ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے اندر دیکھیں خواب کی تعبیر کے بارے میں جو ڈسکشن ہے، یہ ایک علم، یہ بھی ایک ظاہر علم ہے نا. اور علم تعبیر جو ہے بہت اہم علم ہے. یہ بہت سارے علوم میں سے یہ سب کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جس اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے نا. تو علم تعبیر کا جو اس کے اندر ذکر ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورج، چاند، ستارے، ان کا سجدہ ریز ہونا. اچھا، یہ اس کے بارے میں بھی نا میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو خواب ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے ڈسکشن کی ہے. کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ اس سے ریلیٹ نہیں، لیکن پھر بھی ایک تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے نا، کہ اس خواب میں انہوں نے مناسبت کے پہلو کو دیکھا ہے کہ روشنی کے تینوں ذرائع کیا ہیں، آسمان، چاند اور ستارے. تو یعنی اور ان کا حسن و جمال، خوبصورتی ان کی آسمان کی اور سب چیزوں کی نا. تو اسی طرح انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ انبیاء اور علماء جو ہوتے ہیں وہ زمین کی زینت ہے، وہ زمین کی حسن و جمال ہے، ان سے علم کی روشنی نکلتی ہے. انہوں نے ایک طرح سے ریلیٹ کر کے بتایا ہے کہ آسمان پہ چاند، ستارے اور سورج جو ہیں وہ روشنی کا سبب بنتے ہیں نا، اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے. تو زمین پہ جو انبیاء اور علماء ہیں وہ زمین میں اپنے علم کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے اس کی زینت ہے اور اس کا حسن و جمال ہے. جیسے اندھیروں میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح گمراہی کی تاریکیوں میں انبیاء اور علماء راہ دکھاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے آگے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، جو اصل میں ماں باپ اور بھائی ہیں نا، جو فراہی ماں باپ تو اصل ہے نا، بھائی ستیلے تھے. تو ان کی مناسبت انہوں نے کی ہے کہ سورج جو ہے اور چاند ان کی ماں،
اور سورج جو ہے ان کا باپ، اس کے ساتھ ریلیٹ کیا نا، اور ستاروں سے مراد ان کے بھائی. تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں یہاں بھی مناسبت کی پہلو ہے. وہ کیسے کہ چاند، سورج جو ہے وہ ایک مونس لفظ ہے، الشمس، تو اس کو ان کی ماں سے مناسبت کیا ہے، اور چاند جو ہے وہ کیا ہے، مذکر لفظ ہے، اور ستارے بھی مذکر ہیں، تو باپ اور بھائیوں سے مناسبت کی ہے. مطلب یہ ایک طرح سے انہوں نے نا ایک نئے طریقے سے تھوڑی کوشش کی ہے، تو تھوڑا سا اس میں سے ایک فیلنگ تو ڈیولپ ہوتی ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہمیں عملی طور پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے، لیکن علم کے پوائنٹ آف سے یعنی غور و فکر کر کے مختلف اینگل سے اس میں سے چیزیں نکالی ہیں نا. اچھا، اب اس میں سے جو لیسنز ہے نا، یہ قصہ جو ہے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر دلالت کرتا ہے، خاص طور پہ دلائل کے طور پہ، اور اس کے علاوہ شر کے اسباب سے دور رہنے کے لیے مناسب ہے. اس طرح اور بہت سارے جیسے جو تکلیف دہ چیزیں جو ہوتی ہیں جن سے خدشہ ہو لوگوں سے تکلیف پہنچنے کا، ان کو چھپانا مناسب ہے. یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے اس میں سے. یہ تھوڑے سے لیسن پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور یقیناً آپ کے بھی ذہن میں یہ ہوں گے کہ جو ایسے امور جن کو چھپانا، ہر چیز کھول کے نہیں بیان کر دینی چاہیے، تو ان کو چھپانا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا نا، جب پتہ ہو کہ آگے سازش کا اندیش ہے، فیملیز میں یا جہاں بھی ہوتا ہے اس قسم کے حالات سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہاں پہ ہر بات کھول کے بیان نہیں کرنی چاہیے. کچھ چیزوں کو حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے روک لینا چاہیے تاکہ سازش نہ ہو نا. کسی کے سامنے خیر خواہی کے طور پہ ناپسندیدہ امور کا ذکر کرنا جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مطلب جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا نا کہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے سازش کریں گے، تو اس کا ذکر انہوں نے کیا. تو یہ غیبت میں نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے، ان کے بھائیوں کے بارے میں ان کو اس قسم کے الفاظ استعمال کیے نا. اور اس کے علاوہ ہاں، یہ ایک خاص پوائنٹ جو مجھے لگا کہ اس قصے میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، دنیاوی طور پہ جو بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، وہ اس کے سم ٹائم اس کے گھر والوں ان کو بھی عطا ہوتی ہیں انڈائریکٹلی. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، سب کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سکسیس ملی، ان کو ایک مقام ملا، تو ان کو وہ نعمت ملی نا، تو ان کی آسودہ زندگی سب، تو ان کے ذریعے پھر دیکھیں ان کی فیملی کو بھی ملی. تو سم ٹائم ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کو جو نعمت ملتی ہے وہ پھر دوسروں تک بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اس کے دوسروں نے کوشش نہ بھی کی ہو لیکن ان تک وہ پہنچتی ہے، ان کو بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو لوگ روک لیتے ہیں نا اپنے تک. وہ تو اگر سپوز سوچیں ذرا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا دنیا میں، اس سے بہت کم درجے کا بھی اگر کیا ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں. اگر ہمیں ہم پھینک دیں گے، ہمارے ہاں انسان پھینک دے گا اس نعمت کو، یوز نہیں کرے گا، چاہے اگر اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں دے گا، دے گا، کرے گا، ان تک پہنچائے گا وہ نعمت، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، ان کو سزا ملی، ان کی جو بھی حالت ہو. تو یہاں سے یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے. جی بالکل، یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ بسا اوقات وہ نعمت میں سب کو اللہ تعالیٰ شامل کر لیتا ہے، اور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹ ہیں. اس میں عدل انصاف کا بہت زیادہ وہ ہے کہ ہر حال میں عدل انصاف ہونا چاہیے. ہاں، اس میں جو مین چیز ہے کہ گناہوں سے بچنا، یعنی گناہوں کی نحوست سے بچنا چاہیے. کیونکہ ایک گناہ جو ہوتا ہے نا، ایک گناہ انسان اگر کر لیتا ہے غلطی سے، تو اس سے کئی لمبی لسٹ بن جاتی ہے، آگے پھر گناہ کا ایک لا تعداد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ آئے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بالکل جوان تھے، عورت کا معاملہ، اللہ نے انہیں بچایا. ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں اگر کوئی نوجوان پڑ جائے کہ اگر وہ اس قسم کا گناہ کر لیتا ہے، تو سوچے پھر اس کے بعد اس کا اینڈ ہے کوئی؟ اس کی تو زندگی تباہ ہوگی نا. اگر وہ ایک پوائنٹ کے اوپر خود کو روک لیا تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوتا نا، پھر وہ بہت سارے گناہوں کو لاتا ہے، بہت سارے جرم اس سے پھر جنم لیتے ہیں نا. تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے کوشش کرنی چاہیے نا. اس کے بعد پھر اس میں
ہاں، اس میں ہیلے کے بارے میں بہت بات آئی نا، ہیلا بنانا، تو اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ اجازت ہے ہیلے سے مراد کہ کوئی بہانہ بنانا، کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، توریہ کی والی جو بات تھی وہ ہم نے آلریڈی کی تھی نا۔ اس کے بعد اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے سے ابتدائی طور سے ملامت کا موجب تھا مگر خالص توبہ، ہاں توبہ، خالص توبہ کے بارے میں ہے کہ خالص توبہ اور خالی توبہ میں فرق ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دلوں میں مطلب جب، ہاں یہاں پہ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کرے، کتنی بھی بڑی، لیکن جب وہ خالص توبہ کرتا ہے نا اللہ سے، تو پھر بندوں کے دل میں بھی نا اس کے لیے خود بخود میل ختم ہو جاتی ہے۔ جی توریہ کی بات کر رہی ہوں، یعنی بندوں کے دل میں بھی خود بخود وہ ختم، حالانکہ بندے کے دل سے میل ختم ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، انسان نہیں معاف کرتا، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، تو انسان کے دل میں رہتا ہی رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کی جائے، خالص مغفرت مانگی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے دل سے بھی نا اس کا وہ گناہ ختم کر دیتے نا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کچھ برائیاں دوسری برائیوں سے خفیف تر اور چھوٹی ہوتی ہیں، اگر دو برائیوں میں سے ایک برائی کا ارتکاب ناگزیر ہو، یعنی مجبوری ہے کہ ایک برائی کرنی ہے، مطلب آپ کے پاس دو ہیں چوائسز، دونوں برائیاں ہیں لیکن ایک کم تر ہے، تو اس برائی کا ارتکاب کرنا جس کا ضرر کم تر ہے اس برائی کے ارتکاب سے اولیٰ اور افضل ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا نا انہوں نے، تو اس وقت وہ جب ان کو لے کر گئے تھے قتل، اصل میں تو وہ قتل ہی کرنے لے کر گئے تھے نا، تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا تھا، تو انہیں اس بات پہ اکتفا کر لیا تھا کہ ان کو کنویں میں پھینک دو۔ اب دونوں ہی بری چیزیں تھیں نا، قتل کرنا بھی غلط گناہ ہے، وہ بھی جرم تھا، وہ بھی جرم تھا، دونوں جرم تھے، لیکن انہوں نے ان کو منع کیا کہ قتل نہ کرو، ان کو پھینک، تجویز دی تھی نا کہ وہ نرم تجویز تھی، تو اس کے سبب پھر ان کے بھائیوں سے ایک بہت بڑا گناہ ٹل گیا۔ اگر وہ سپوز قتل کر دیتے، ظاہر ہے وہ تو جسٹ ہم بات کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ اس گناہ کی تو کوئی معافی نہیں تھی اور پھر بات ہی آگے کیا بڑھتی، تو اس لیے یہ دونوں ہی گناہ تھے لیکن انہوں نے روکا، تو اس لیے جو مشورہ دینے والے ہوتے اس طرح کی سچویشن ہو کہ اگر ناگزیر ہے کہ وہ کر کے ہی رہنا ہے لوگوں نے، تو اس وقت اس قسم کی کچھ سجیشن دی جائے ایسے موقع پہ کہ اس قسم کا گناہ جس میں پلٹنے کے کوئی چانسز ہی نہ ہو وہ نہ کریں، اس سے چھوٹا کوئی غلطی کر لے تاکہ اس کے بعد پلٹنے کے چانسز ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیا خیال ہے؟ یہ مجھے اچھا لگا یہ والا پوائنٹ، کیونکہ برائی تو برائی ہے نا، کوئی بھی برائی، لیکن اگر کوئی ناگزیر ہے کہ اس میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وہ والی کی جائے، تو جس بھائی نے بھی مشورہ دیا تھا اس نے بچا لیا نا ان کو، تو آخر بہت لمبا عرصہ لگا لیکن انہوں نے آخر کار معافی مانگ لی، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ پھر یہ بات تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے اس میں کہ عورتوں کے ساتھ اکیلے رہنا منع کیا گیا کیونکہ فتنہ ہوتا ہے، اس میں بچنا چاہیے، اور ایسی محبتوں سے بھی بچنا چاہیے جو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ ہاں، اس کے بعد صبر کے اوپر تو ہم نے بہت ماشاءاللہ بات کی تھی، اس میں صبر کا بھی بات ہے، تقوی کی بات ہے، یہ الحمدللہ ہم کر چکے نا۔ تو بس اب اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے تو یہی پوائنٹس تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اب ہمیں عمل کس قسم کا، نافع عمل، نفع مند عمل اور مقبول عمل کرنے کا سوال کرنا ہے۔ یہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم بھول نہ جائیں کہ ہم نے سورہ یوسف کا کورس کیا ہے، یہ بات نہ ہو ہمارے دماغ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے قرآن میں سے ایک پورا قصہ، ایک پیغمبروں کے، دو پیغمبر تھے ظاہر ہے اس میں جن کا ذکر تھا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ان کی، اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھی، میں نے تو بہت تھوڑے سے ٹائم میں جلدی جلدی کنکلوڈ کر دیا، لیکن انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہی رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے، اب جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے
تو یہ صورت تو آئے گی نا بیچ میں جب پورا قرآن آپ پڑھتے ہیں، تو اس وقت پھر ذرا رک رک کے اس کے اوپر غور کریں، اور اس کے اندر ویسے ہی ہماری عام زندگی کے مختلف ادوار کے لیے لیسن ہے، تو جب بھی خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسی سچویشن آئے یا کسی کے اور کے آئے، جب آپ مشاہدہ کریں تو پھر اس کو جب رہنمائی دینی ہو تو اس حوالے سے دیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح، میں بھی اس طرح کروں گی۔ مجھے تو خیر، میں آپ کو کئی دفعہ یہ ذکر کر چکی ہوں کہ اس صورت نے میری زندگی میں تو بہت بڑی چینج لائی ہے۔ میری زندگی میں جو آزمائشیں چل رہی ہیں، اس نے مجھے بہت اس میں سپورٹ ملی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے جو سب سے بڑا لیسن سیکھا ہے، میں اپنا لیسن آپ کو بتاؤں گی کہ ٹھیک ہے، جب انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے دل کی بات کہنے کا دل چاہتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرنا، لیکن اگر آپ اللہ کے سامنے رونا جب بھی ہے وہ اللہ کے سامنے، اپنی تکلیف کو رو کے جو بیان کرنا ہے وہ اللہ کے سامنے کریں۔ بندوں سے تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ تھوڑی سی تسلی دے دیتے ہیں، تو ادھر تکلیف کو بیان کریں، وہ سنے گا، اور انشاءاللہ آپ کا۔ اور دوسرا میں نے جو لیسن سیکھا ہے کہ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں جب آزمائش آئی ہوتی ہے، تو ہم اس کو پھر گھبرانے کی وجہ سے پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا، تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے بس اللہ پہ چھوڑ دو ٹوٹلی، اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ بس یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ ان کو 40 سال بعد اس کا نتیجہ ملا، تو ہم 40 دنوں میں یا 40 مہینوں میں کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو کام اللہ کی مرضی سے کیا ہو نا، اللہ کو بیچ میں ڈال کے، اس کو تو پھر اللہ پہ 100% چھوڑنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس میں سے حکمت نکلے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو آزمائش کی تکلیف ہے اس پہ اجر تو ملتا ہے نا، اس پہ آپ کے گناہ تو جڑتے ہیں نا۔ سب سے بڑا، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ وہ بوجھ لے کے آپ نہ جائیں آخر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، کوئی چوز کرتا ہے کسی ٹائپ کی بھی آزمائش کے لیے، صحت کی یا دنیاوی طور پہ اولاد کی طرف سے، کسی طرف سے بھی، تو اور دوسرا میں نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے رہنمائی، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کئی دفعہ، تو اس لیے اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے، خالی روتے پیٹتے نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر سے کیا آزمائشیں نکل رہی ہیں، آزمائش میں سے کیا فائدے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے، جب دین کے ساتھ جڑے رہتے تو ہوتا ہے۔ تو یہ صورت بہت فائدہ مند ہے، تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر غور و فکر مزید کریں، اپنے اپنے حالات کے مطابق اس سے لیسن لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اسی طرح پورے قرآن کو سمجھیں جس طرح ہم نے اس صورت کو سمجھا۔ ابھی بھی ہم نے اس کو بہت زیادہ، شروع میں ہم نے یہ طریقہ اپنایا بھی نہیں تھا زیادہ تدبر کا، لیکن الحمدللہ جو بھی لیا میں اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے اور صحت ٹھیک رکھے، کہ میں اسی طرح کام کرتی رہوں، اور کوشش کروں کہ ہم لوگ اب مل کے ہم لوگ کریں۔ تو انشاءاللہ پھر کب ملنا ہے ہم نے؟ تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔